لاش جو لائے حسین کو ابا جا بلند ابا جا بلند خاموشی سن کے ندائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھائی اکبر نے ہاتھ اٹھائی جو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاشش ہے پہلو میں لاشش ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش کے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑاؤ خبر جس جا پڑاؤ خبر بلکہ نہ خانہ دار امام دلے کا مسکن رہ درائے میں مسکن رہ درائے میں اور دوسری عرض ہے اے شاہد خوش شہزادیہ میں شہزادیہ میں دیکھے نا کہ بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے اور ایک مرتے مرتے آئے لہت میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور بخشے حضور یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول گئے سب کے نشان سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آسے حسین کسی آسے حسین من کا آجری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی قدم نکل گیا بھائی قدم نکل گیا بھائی قدم نکل گیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنصرفين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللهم صل على محمد وعلى محمد.
मुकाबिल और उसके एवज हमने जन्नत दे दी। और 3 सिफात बयान किए तो अल्लाह के राह में जंग करते हैं और दुश्मनों को खत्म करते हैं, आखिर में खत्म हो जाते हैं। तो बात यहाँ तक पहुँची कि इस आयत का जो मिसदाक है और ये तीनों अलामतें इसमें पाई जा रही हैं हुसैन इब्न अली और शफाअत का जो दर्जा था वो भी शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले हो गया कि परवरदिगार आलम ने शफाअत का दर्जा जो है शहादत के बाद रखा। फिर उसके बाद ये बात थी कि भाई हर कोई दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जिसे जन्नत की तमन्ना न हो या वो शफाअत न चाहता हो। तो इस सिलसिले में और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरी उसूल हैं शरीयत के अंदर कि अगर उन कवानीन और उसूल की रियायत की गई तो इंसान की जिंदगी सआदतमंद होगी और आखिरी मंजिल जो जन्नत है और आइमा की शफाअत है वो शामिल हाल होगी। तो इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायतें हैं कि आप जो भी अमल अंजाम दीजिए, जो भी इबादत परवरदिगार आलम की आप कीजिए, तो जहाँ दीगर शराइत हैं उन्हीं शर्तों में से एक शर्त विलायत अहले बैत, यानी इसकी यूं मिसाल आप समझ लीजिए कि विलायत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत यानी इबादत की रूह और जान। जिस तरीके से इंसान की नीयत इबादी कामों में उस इबादत की जान होती है। फर्ज कीजिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके तमाम शराइत के साथ। फर्ज कीजिए कि आप हज पर गए, खाने काबा के पास आप नमाज पढ़ रहे हैं। और ये भी फर्ज कर लीजिए कि आब जमजम से वुज़ू किया है आपने, आब जमजम से, दुनिया का सबसे मुकद्दस पानी आपने उससे, और खाने काबा के सामने नमाज के लिए रुको किबला शर्त है, अब वहाँ सामने खाने काबा वहाँ पढ़ रहे हैं। जमीन भी जो वो पाक है, गस्बी नहीं है, इजाजत है ज़ाहिरी के लिए, हुज्जत के लिए, वहाँ पढ़ रहे हैं आप नमाज। आप इंसाफ से बताइए कि अगर उस नमाज पढ़ने के दौरान यानी नमाज के लिए इंसान खड़ा हुआ यानी इन तमाम मुकद्दमात को अंजाम देने के बाद, लेकिन उसने कस्द कुर्बत नहीं की कि मैं नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन अल्लाह, आप इंसाफ से बताइए उसकी नमाज बातिल है या सही है? तो तमाम फुक़हा यही कहेंगे कि उसकी नमाज बातिल है। क्यों? क्योंकि कस्द कुर्बत शर्त है इबादत की रूह और जान। तो जब तक कि इंसान यानी कस्द कुर्बत नहीं करेगा, यानी कुर्बतन इल्लाह नहीं करेगा, उसकी नमाज बातिल है। चाहे रोजा हो या नमाज हो या दूसरी इबादतें जिसमें नियत शर्त है, अगर उसने नियत नहीं की तो तमाम शराइत के बावजूद यानी उसका वुज़ू भी सही है, रूह और किबला भी है और जमीन भी गस्बी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी नमाज बातिल है। कोई भी दुनिया का फकीह ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं उसकी नमाज सही है। तो इसी तरीके से विलायत अहले बैत है, यानी विलायत अहले बैत उस इबादत की जान है, रूह है। अब फर्ज कीजिए कि अब उसकी इबादत यानी जिसमें विलायत नहीं है तो वो एक बेजान जिस्म के मानिंद है, यानी जिस तरीके से एक इंसान का जिस्म है, आज़ा और जवारे सब सही और सालिम है, लेकिन रूह नहीं है, बेकार हो गया। और इसीलिए यह है कि इंसान उसे एहतराम के साथ दफन कर देता है, वरना बगैर रूह के अगर ये जिस्म जमीन के ऊपर पड़ा रहा तो फिर बदबू फैले। तो अब ये भी बात समझ में आ रही है कि जो भी चीज इस दुनिया के अंदर है और उसके ऊपर अशिया का इतलाक होता है, उसे चीज कहा जाता है, उसमें खुशबू भी होती है, बदबू भी होती है। तो इसी तरीके से
وہ افراد اور وہ لوگ جن کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت راسخ ہو گئی ہے اور وہ عشق پروردگار میں غرق ہے، تو ان کے اندر بھی خوشبو ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہماری قوت شامہ یعنی سونگنے کی طاقت اتنی قوی نہیں ہے کہ ہم اسے محسوس کر سکیں، کیونکہ ائمہ طاہرین کی جو قوت شامہ ہے وہ لطیف ہے، وہ ہر چیز کو وہ سونگ سکتے ہیں جن چیزوں کو ہم نہیں سونگ سکتے۔ آپ جناب اویس قرنی کو لے لیجئے، اویس قرنی کیا فرماتے ہیں؟ انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، یعنی میں یمن سے بوئے رحمان سونگ رہا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ یمن میں وہ ہے، وہ ایسے کرے، آپ جو مدینے میں ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں بوئے رحمان سونگ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوت شامہ اور معصومین کی قوت شامہ میں فرق ہے۔ ہم کچھ میٹر اگر کوئی چیز نہیں سن سکتے، لیکن وہ کہاں مدینہ کہاں یمن، یعنی کیسے؟ یعنی وہ فرمانے یعنی وہ ایسے کرنے، یعنی ایک ایسے شخص تھے جو عاشق رسول تھے اور گھر میں ان کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں، ترامہ تھی، اور جناب وہ ایسے کرنے تھے۔ انہوں نے کہا والدہ سے اجازت دی کہ میں رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو کہا مالک میں اکیلے رہ، میرا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے یہاں پر، کون میری دیکھ ریکھ کرے گا؟ لہذا آپ نے اجازت بارہ ماہ نے دیا کہ جائے، جیسے ہی وہاں پہنچے زیارت کریں واپس آنا، زیادہ دن تک نہیں رکنا۔ تو اب کچھ دنوں کے لیے وہ ایسا کرنے وہاں پہنچے، اب جب گئے وہاں تو پتہ چلا کہ رسول گرامی کہیں تشریف لے گئے، سفر میں گئے ہوئے، تو آپ وہاں رہے، اس کے بعد واپس چلے۔ اب پیغمبر جب آئے گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، کہ میں اویس قرنی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ تو بتائیے کہ ہماری قوت شامہ اور ان کی قوت شامہ جو سونگنے کی قوت ہے، یعنی خوشبو کیوں معطر کیوں تھا اویس قرنی؟ کیونکہ رسول خدا اور اللہ کی محبت ان کے دل میں راسخ ہے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت راسخ ہوگی، وہ اس کی قوت شامہ دوسروں سے لطیف ہوگی، قوی ہوگی۔ جناب یوسف کے بارے میں جناب یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی، خوشبو آ رہی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یہ آپ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں، حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، کہ میں رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو جس کے دل میں ولایت اور اللہ کی محبت راسخ ہوگی، اس کا جسم معطر ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری قوت شامہ کمزور ہے، ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے، تو بس اسی طریقے سے یعنی وہ عبادت جس کے اندر ولایت ہوگی اور علی اور اولاد علی اور ائمہ طاہرین کی محبت کے ساتھ وہ انجام دی جائے اس عبادت، تو وہ عبادت بھی اسی طریقے سے معطر ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری قوت شامہ اس کو در کرنے محسوس کرنے سے قاصر ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد۔ تو یہ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت عبادت کی جان، عبادت کی جان۔ اگر یہ ولایت نہیں رہے تو پھر اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے ائمہ نے کہا۔ امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 40 روز تک اللہ کی عبادت کی۔ عبادت جب 40 روز کی تو جو بھی اس کی مراد کی دعا تھی وہ پوری ہو گئی۔ اسی قبیلے کا ایک اور شخص تھا، اس نے بھی 40 دن تک پروردگار کی عبادت کی، لیکن اس کی دعا رد کر دی گئی۔ اب وہ جناب عیسیٰ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا نبی اللہ، میں نے 40 روز تک دعا مانگی اللہ سے راز و نیاز کیا،
میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں. اب جناب عیسیٰ نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار عالم اس تیرے بندے کی دعا آخر کیوں رد ہو گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ وحی ہوئی جناب عیسیٰ پر کہ اے عیسیٰ یہ بندہ وہ ہے کہ جو بات میں نے بتایا تھا کہ اس بات اور دروازے سے وارد ہو اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کر، یہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوا تھا. کہا کہ یہ تیری نبوت کے بارے میں شک کر رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی دعا کو رد کر دیا. تو اب وہ شخص جب دوبارہ جناب عیسیٰ کے پاس آتا ہے تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میری نبوت پر شک کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں نبی اللہ، آپ کو میری نبوت یعنی آپ کی نبوت پر مجھے شک تھا. کہا اسی لیے پروردگار عالم نے تیری دعا کو رد کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کا ایمان اہل بیت پر نہیں ہے، ولایت پر نہیں ہے، محب اہل بیت نہیں ہے، اور اس کے دل میں اہل بیت کی ولایت نہیں ہے، تو اس کی بھی عبادت کا حال وہی ہوگا جو جناب عیسیٰ کے زمانے میں شرط کا ہوا. آپ ہو سکتا ہے یہ سوال ہے کہ وہ تو بہت دور کی بات تھی. نہیں، آئمہ نے بھی کہا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ اگر کوئی شخص قام لیلتن یعنی پوری رات کو عبادت کرے اللہ کی، وصام نہارن اور پورا دن روزہ رکھے، ہر روز روزے اس کی حالت میں رہے، اور جو مال اس کے پاس ہے جتنا مال ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دے. ایک تو یہ بھائی کون سے چلے بڑا 5 ہے آپ کو دینا، یا کچھ پیسہ فقیر صدقہ کے طور پر جو اس کو دے دیا آپ نے. لیکن یہ روایت ہے کہ وہ جتنا مال اس کے پاس ہے، جتنی پونجی ہے وہ سب انفاق کر دے، اور ہر سال حج پر بھی جائے. تو امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے ولی کی ولی اللہ کی یعنی ہماری ولایت کا اگر وہ معترف اور معترف نہیں ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس افعال کا. تو کیا مطلب؟ یعنی عبادت کی روح اور جان اہل بیت کی محبت ہے. یہ درود پڑھے محمد لہذا ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم سب محب اہل بیت ہیں، اور ہمارے یہ بچے بھی مکتب اہل بیت ہی میں تربیت پا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی اپنے بزرگوں ہی جیسے رہیں گے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. تو یعنی تمام شرائط ہیں ایک عبادت کے، لیکن اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ ساری عبادت برباد اور بیکار. پروردگار جس کی ایک دلیل جو قرآن کے اندر بھی ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال سراب کی طرح سے ہیں. سراب یعنی آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم میں جب شدید گرمی ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بیابان کی طرف سے آپ گزر رہے ہو تو آپ کو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سراب. یعنی دور سے دیکھے گا پانی ہے لیکن جب نزدیک جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں رہے. تو پروردگار نے کیا کہا؟ یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال کی حالت، ان کے اعمال اس سراب کی طرح سے، یعنی دیکھنے میں تو وہ اعمال لگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اعمال نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا. تو امام محمد باقر علیہ السلام کہ اس آیت کا مصداق منکرین ولایت، اس آیت کا مصداق یعنی جو بھی منکر ولایت ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے اور اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اس کے اعمال کی حیثیت وہی ہے جیسے ایک شراب. دیکھنے میں تو اعمال عبادت لگے لیکن حقیقت میں وہ عبادت نہیں ہے. اور اس کا اعتراف تو دوسروں نے بھی کیا ہے. جناب شافعی نے بھی کہ اہل بیت یا اہل بیت
النبوة حبكم فرض في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر من لم يصلي عليكم لا صلاة لا. یعنی اے اہل بیت نبوت آپ کی موت اور محبت فرض ہے قرآن میں. انزلہ سے اللہ نے نازل کیا. کفاکم من عظیم القدر انکم آپ کی منزلت اور آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ من لم یصلی لا صلاۃ له. یعنی جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے. درود پڑھے اس کے معترض دوسرے بھی ہیں کہ اگر ولایت اہل بیت نہیں محبت اہل بیت نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں. بہرحال وقت کا تقاضا اور اس کا خیال رکھتے ہوئے بہرحال اب آپ حضرات کو میں ذہن کو ختم کر دے رہا ہوں. کچھ اور مطالب سے انشاءاللہ واپس ہوتا ہوں. تو عزیزو آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی ہے اور ہمارے یہاں جو ایک دن معین ہوا ہے 6 تاریخ کو 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو تو انہیں کربلا کے شہداء میں سے کسی شہید سے وہ دن منسوخ کر دیا گیا. تو عام طور سے آج 8 محرم کا جو دن مخصوص ہوتا ہے وہ حضرت عباس سے مخصوص ہوتا ہے. تو اب یہی حضرت عباس ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے ہیں تو حضرت عباس بھی ساتھ میں تھے اور دوسرے اہل بیت بھی ساتھ میں تھے. جب خیام نصب ہونے لگے تو حضرت عباس نے کہا کہ میرا خیمہ سب سے آگے نصب ہو تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو سب سے پہلے میرے خیمے پر حملہ کرے. اور امام حسین کے پاس 2 علم تھے. ایک علم تو خیمے کے سامنے نصب کر دیا تھا اور بچوں اور خواتین سے بتا دیا تھا کہ جب تک یہ علم یہاں سالم ہے سرنگو نہیں ہے سمجھ جانا کہ فوج حسینی میں امان ہے. کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اور ایک علم حضرت عباس کے حوالے کر دیا تھا. اب عاشور کا دن ہے. بچے العطش کی سلائیں بلند کر رہے ہیں. جناب سکینہ نے مشک لا کر کے پکڑا دی. اب حضرت عباس فرات کی جانب گئے. اب فرات کی طرف دیکھا تو 4000 کا لشکر ہے جو نہر فرات پر پہرا دے رہا ہے. اب آپ گئے حملہ کیا بہت سے دشمنوں کو فنار کیا. اسی صورت سے فرات کے اندر اترے اور مشک کو بھرا اور وہاں سے لے کر کے خیام حسینی کی طرف رخ کیا. جب خیام حسینی کی طرف مشک لے کر کے آپ چلے تو اب اشقیہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ نے بھی حملہ کیا بہت سو کو فنار بھی کیا. پوری کوشش ہے کہ کسی صورت سے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے. لیکن اسی اثنا جب آپ نے حملہ کیا ایک دلیرانہ حملہ کیا تو بہت سے اشقیہ منتشر ہو گئے بھاگ پڑے ہوئے. لیکن کچھ دشمن چھپے ہوئے تھے. جب آپ آگے بڑھے ہیں تو ایک دشمن ایک شکی جو درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا اس نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا دایاں شانہ قلم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس مشک سکینہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا. پھر ایک دشمن نے حملہ کیا ایسا وار کیا کہ دایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے مشک کو اپنے دندان مبارک سے پکڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ جتنے جلدی ہو سکے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے. اتنے میں کسی اور شکی نے ایک ایسا تیر چلایا جو اس مشک کے اوپر لگا اور مشک سے پورا پانی بہ گیا. اب حضرت عباس کی جو آس تھی اور امید تھی وہ ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد ایک اور شکی نے وار کیا ایک تیر چلایا تو حضرت عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. پھر دوسرے نے ایک ایسا گرز مارا کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. زمین کربلا پر تشریف لائے. اب امام حسین کو پکارا یا اخا ہو ادرکنی اے میرے بھائی میری مدد کرو. اب حسین مدد کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں لیکن گھوڑے پر سوار نہیں ہو پا رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حسین مجبور ہیں. ایک مرتبہ خیمے کے در سے زینب نے دیکھا کہا بھیا کیا
सूरत से इमाम हुसैन हजरत अब्दुल फजल अब्बास के पास पहुंचे और जैसे ही आप पहुंचे आपने अपना सर अब्दुल फजल अब्बास के जिस्म पर रख दिया और रश खा करके बेहोश हो गए। अब मकातिल ने लिखा है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 मौकों पर रश आया है। पहला मौका वो था जब कासिम इजाजत के लिए आए, आपने इजाजत दी, जाने लगे तो चचा और भतीजा गले मिल करके इतना रोए कि दोनों रश खा करके जमीन पर गिर गए। और दूसरा वो मौका था अबू महनफ की रिवायत के मुताबिक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मी हुए और जख्मों की ताब न लाते हुए घोड़े पर न संभल सके, जमीने करबला पर तशरीफ लाए तो 3 घंटे आप बेहोश गए। और तीसरा मौका वो है जब अब्बास के पास आप पहुंचे, आपने अपना सर जनाबे अब्बास के जिस्म पर रखा और बेहोश हो गए। जब गश्शे वाक़ा हुआ तो आपने एक मरतबा अब्बास से पूछा, अब्बास क्या इरादा है? मैं तो तुम्हें खैमे में ले जाने के लिए सोच रहा हूँ। एक मरतबा अब्बास ने कहा, आका मुझे खैमे में ना ले जाइए, मुझे आपकी सकीना में शर्म आ रही है। मैंने पानी का वादा किया था लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर सका। अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा इमाम हुसैन तेजी से खैमे की तरफ बढ़े, खैमे की तरफ गए, जो खैमे के सामने अलम नस्ब था उसे उठाया और उसे झुका दिया। आप इंसाफ से बताइए, जब बच्चों ने खवातीन ने देखा होगा कि अब अलम नहीं रहा तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। जनाबे सकीना खैमे से बाहर आए, बाबा का दामन पकड़ लिया, कहा बाबा क्या चचा अब्बास की कोई खबर है? तो आपने कहा बेटी सकीना तुम्हारा चचा मार डाला गया है। दरे खैमा पर ज़ैनब बेचैन है, कभी खैमे के अंदर जा रही है, कभी दरे खैमा पर आ रही है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने जैसे ही खैमे के अंदर कदम रखा, अब इमाम हुसैन की नजर बहन पर पड़ी, नजर झुका दिया, बहन की नजर भाई पर पड़ी, भाई ने सर झुका दिया। न बहन भाई से कुछ कह रही है न भाई बहन से कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के जिस्म से रूह निकल चुकी है, कोई कुछ नहीं कह रहा, सर झुकाए हुए। एक मरतबा ज़ैनब ने सर उठाया और आवाज दी, ए मेरे भैया, अरे 20वीं रमजान को मेरे बाबा ने सही कहा था, बिल्कुल सच कहा था कि ऐ ज़ैनब एक वक्त वो आएगा जब तुझे रसन बस्ता करबला से कूफा और कूफा से शाम के बाजारों में फिराया जाएगा। परवरदिगार आलम जो परेशान है हाल में परेशान है, परवरदिगार आलम जो हज व ज़ियारत को मुश्ताक है, परवरदिगार आलम इमाम ज़मान को साबित करना और हम सब को उनके आवाज़